अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह जब तू नाराज होता है हमें कैसे पता चलेगा कि तो आजकल अपने बंदों से नाराज है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जब मैं नाराज होता हूँ हुकूमत बेवकूफ़ों को देता हूँ, अजअलुल मुल्क फी सुफ़हाइहिम, हुकूमत बेवकूफ़ों को देता हूँ, वल माल फी बुखलाइहिम, और पैसा बखीलों को देता हूँ जो जरा गिन गिन के खुश होते रहें, और बारिशें बेवक्त करते हैं, बारिशें बेमौसम की हो जाती हैं, पैसा बखीलों के पास, हुकूमत निकम्मों के पास। कयाला जब तू राजी होता है तो उसकी क्या निशानी है? तो उसकी निशानी ये है कि अजअलुल मुल्क फी हुलमाइहिम, हुकूमत समझदार और नेक लोगों को देता हूँ, वल माल फी सुमहाइहिम, और पैसा सखियों को देता हूँ, और बारिशें वक्त पे करता हूँ। तो मूसा समझो मैं अपने बंदों से राजी हो चुका। तो इताम ताम में इशारा सखी बनो, सखी बनो। अल्लाह ताला की एक VIP जन्नत है जिसका नाम है जन्नतुल फिरदौस। अल्लाह ने बाकी जन्नतें बनाई कुन कुन कुन, जन्नतुल फिरदौस बनाई अपने हाथों से। क्या चीज बनाई होगी? तो अल्लाह ने कहा, व इज्जती व जलाली ला युजाविरुनी फीकी बखील, ए जन्नत मुझे अपने इज्जत और जलाल की कसम तेरे अंदर बखील नहीं जा सकता। मर्द या औरत बखील नहीं जा सकता, सखी जाएगा, बखील नहीं जा सकता। बखील से अल्लाह की दोस्ती लग नहीं सकती और सखी से टूट नहीं सकती। शैतान कहता है मैं इबादत गुजार और बखील हो तो मुझे कोई डर नहीं लगता, ये आप पे ही मारा जाएगा, ये कहते हैं आप पे जावे ढाना है, ये जो पैसे की कशिश है उसको मार देगी। और नाफरमान सखी से डरता रहता हूँ कि पता नहीं कब बख्शा जाए, पता नहीं कब बख्शा जाए, कब सखावत को अल्लाह पसंद करके चलो पार कर। अच्छा, जिब्रील पूछते हैं, या रसूल अल्लाह मल ईमान, ईमान क्या है? तो आपने फरमाया, अंतुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही व बिल बास बअदल मौत। ईमान अकीदा, अल्लाह पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, मौत के बाद की जिंदगी। ये मदीने का सवाल है। अब आखिरी हज का सवाल है, या रसूल अल्लाह मल ईमान। पहले सवाल करने वाले जिब्रील हैं और ये सवाल करने वाले अमर बिन अब्स हैं। या रसूल अल्लाह मल ईमान, ईमान क्या है? तो आपने क्या जवाब दिया? असब्रु वस्समाहा, असब्रु वस्समाहा। अब छत बता रहे हैं का ईमान ये है सब्र कर और माफ कर, सब्र कर और माफ कर। मेरे भाई बहनों, मेरे रब की कसम, जैसे ये है ना, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्यिन अफला युमिनून, अल्लाह ने हर जानदार का लाजमी जुज पानी बनाया। पानी निकाल दो तो आदमी मर जाता, डिहाइड्रेशन से मौत वाक़ई हो जाती। हर जानदार का लाजमी जुज पानी। दीन की तमाम सिफात का लाजमी जुज सब्र। सब्र निकाल दो तो सारा दीन कचरा बन जाता, सब्र निकाल दो। तो मेरे नबी ने फरमाया ईमान क्या है? सब्र करो, माफ करो। माफ वही करेगा जो सब्र करेगा, जिसे सब्र नहीं आता उसे माफ करना भी नहीं आता। तो ईमान क़यामत के दिन ऐलान होगा, सब्र वाले खड़े हो जाओ। थोड़ी सी जमात खड़ी होगी, बल्कि चलो जन्नत में जाओ। उनको अल्लाह बगैर हिसाब के जन्नत में डाल देगा। और जब आप सब्र करते हैं तो एक ताकत बनता है। लोगों की मनफी चीजों को आप अपने अंदर सहते हैं, बर्दाश्त करते हैं। सब्र उसको प्रोसेस करता है, फिर वो ताकत बना के आपके अंदर से बाहर फेंकता है, जो पहाड़ों में सुराख कर देती है। अगर हम सब्र करना सीख और माफ करना सीख। 21 बरस कत्ल करने वालों के मंसूबे बनाने वाले अहले मक्का, आपने एक बोल पे फरमाया जाओ माफ। कमाल, 21 बरस कत्ल के पीछे फिरते रहे। जंग खंदक के फौरन बाद मक्का में कहत आ गया, तो हमारे नबी ने 300 दीनार तो 10-15 लाख रुपया बनता है, आपने मक्के में अबू सुफियान को भिजवाया जो जंग खंदक का सालार बन के आया था। आपने कहा मक्के वालों में कहते हैं इनको खाने खिलाओ मेरी तरफ से। तो अबू सुफियान कहने लगे, वाह मोहम्मद तेरे कुर्बान जाऊं, हम तुझे कत्ल करने के पीछे फिर रहे हैं, तो हमें खाने खिलाता फिरता है। ये मेरे नबी के अखलाक है, मेरा नबी को माफ करना है। आप सोए हुए हैं, आपकी तलवार उठाकर एक बद्दू ने आपके तसली में मारी, आप उठ के बैठ गए, तो कहने लगा कौन बचाएगा, यानी मैं तैयार हो जा। तो आपने कहा अल्लाह, तो उसका हाथ कांपा और तलवार गिर गई। तब आपने उठा ली, आपने ऐसे सीधी की, अब तू बचा, तू बता तुझे कौन बचाए।
وہ کہنے لگا میں تو ہی بچاونا ہے اور کہیں بچاونا. تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں پڑھتا. اب تو آپ اس کی گردن اڑوا دے، یہ خود ہی اڑا دیتے. جو کہہ رہا میں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں، قتل کے ارادے سے آنا ہی اس کے قتل کے لیے کافی تھا. آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں. آپ نے کہا جاؤ معاف، جاؤ معاف. صحابہ کے سامنے جاؤ معاف. بھائیو، انسان اور خطا لازمی ہے. اگر معاف کرنا نہ سیکھا تو ہم خود ہی دکھی ہو کے رہ جائیں. لوگوں کے زخم بھلا دو، اللہ پہ ڈال دو، اللہ صلہ دے گا، زندگی پرسکون ہو جائے گی. دیکھو ہم اپنے کرتے پر داغ نہیں لگنے دیتے، اپنے بس سے داغ. کھانا کھانے بیٹھو، نیپکن، یہ دیکھو ابھی نیپکن پڑے ہوئے، رکھو اگو رکھو، توڑے چولے تو کوئی سالن نہ ڈھے پاوے. ٹھیک، یہ تو پھر بھی دھل جائے گا. لیکن یہاں داغ لگا، کبھی نفرت کا، کبھی غصے کا، کبھی انتقام کا، کبھی حسد کا، کبھی بغض کا، کبھی کینے کا. انسان سب سے زیادہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے. یہ معمولی سے کپڑے کو داغ سے بچاتے ہو، جو سب سے قیمتی چیز ہے دل، جو بادشاہ ہے، اسے بھی تو صاف ستھرا رکھو. جیسے ہم لاکھ زور لگا لیں، ہم کپڑے کو میل سے نہیں بچا سکتے. لاکھ زور لگا لو، لوگوں کے منفی رویے آپ کو توڑے بغیر نہیں چھوڑیں گے. لہذا کیا کرو؟ نبی والا معاف کرو، معاف کرو، دل کو صاف کرو، دل کو صاف کرو، دل کو صاف کرو، صبر کرو، معاف کرو. میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، ایک بہت بڑی سنت بتاؤں، بہت بڑی سنت. داڑھی سنت ہے، پگڑی سنت ہے، سفید لباس سنت ہے. بہت بڑے کا لفظ مجھے یہی یاد ہے، ہو سکتا ہے کہیں اور بھی ہو. میرے بیٹے انس، بہت بڑی سنت، اگر تو یہ سنت پہ عمل کر گیا تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا. جو بھی کر لے، جو بھی، وہ جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا. ذَلِكَ مِن سُنَّتِي وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ. میرا جنت کا ساتھی جو اس سنت پہ عمل کر گیا. کیا ہے یا رسول اللہ؟ کہ یا بنی ان قدرت، اگر تو کر سکے. اشارہ ہے کم تنو اوکھا دسن لگا، سوکھا نہیں ہے. ان قدرت، اگر تو کر سکے. ان استطاعت، دو لفظات کہ بیٹے کام اوکھا ہے لیکن دیکھو تمہیں ملے گا کیا. جنت نہیں، جنت میں نبی کا پڑوس ملے گا. ایڈا وڈا کام تیرا، دیکھو نا 4-5 لاکھ نال گز نہیں لبدا تو کوئی بندہ بوجھ پا کے آج ₹1,00,000 دا 2000 گز دا بنگلہ لے دیو تو اکثر پاگل خانے کھلو ہیں. جنت کا مل جانا بھی بہت بڑی بات ہے، پر جنت میں نبی کا ساتھ ملنا کوئی سوکھا کم تو نہیں ہوئے گا، ہے کری تو پسینہ آئے گا. آپ نے فرمایا بیٹے ان قدرتا، زور لگے گا. ان تصبح و تمسیا، ساری زندگی کرنا پڑے گا، ساری زندگی کرنا پڑے گا. داڑھی تو ایک دفعہ رکھ لی ہے، اب تھوڑی صفائی ستھرائی ہے، لیکن یہ روزانہ کرنا پڑے گا، صبح شام کرنا پڑے گا، ساری زندگی کرنا پڑے گا. اور تو اس میں تھکے گا. کیا ہے؟ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ. صبح شام اس دل میں کسی کی علیہ السلام پر ایک تجلی پڑی، بے ہوش ہو کے گرے اور کتنے دن تک ہوش نہ آیا. اور یہاں تجلیات ہی تجلیات ہیں، اور التحیات للہ والصلوات والطیبات ہو رہا ہے، اور میرے رب کی طرف سے سلام آ رہا ہے، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے. کمال اللہ. ازانہ میں کوئی بڑا بندہ سلام ایسے ہوا، میں نے جناب چودھری سلام کیتا ہے، میں نے چودھری سلام کیتا. جی ارے بھائی کون سلام کر رہا ہے؟ اللہ 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 سلام کر. السلام علیک ایہا النبی. سبحان. کیا ہم نعت خوانی کریں گے جو میرے رب نے قرآن میں اپنے نبی کی نعت خوانی کرتی. ہماری نعت خوانی تو ہماری اوقات کے برابر، جتنا میرا علم اتنی میری شاعری، یہ جتنا میرا مطالعہ اس کے مطابق میری شاعری. اور اللہ اللہ جو یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو معاکم اینما کنتم ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم. جس کا علم کامل اکمل. کیا میرے نبی کی نعت خوانی قرآن نے کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. یہ میں تمہیں چند آیات سناؤں گا جس میں ساری نعت خوانی ہے.
ترجمہ نہیں، صرف آیات سننا. لا تقولوا راعنا، یہ پہلا پارا اللہ تعالیٰ ایمان یا ایھا الذین آمنوا پہلی دفعہ آ رہا ہے اور نبی کے حق کو بتانے آ رہا ہے کہ میرے نبی کا ادب کرو. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تستكثر ولربك فاصبر فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون والنجم إذا هوى ما قل صاحبكم وما غوى وما يتخذ الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارون على ما يرى ولقد رأى ونزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه كبرى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم والضحى والليل ما سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یہ سب نعت خوانی کی. تو میرے اللہ نے اپنے حبیب کی تعریف کی، ساری آیات کا ترجمہ تعریف کی. ایک آیت کر دیتا ہوں جو میرے نزدیک میرے نبی کی شان میں سب سے بلند آیت ہے، سب سے بلند آیت ہے، وہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے محبوب، ساری دنیا میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس سال گلا خشک ہو رہا ہے. میں رمضان نہیں ہوتا تو میں بیان میں پانی پیتا رہتا ہوں. اب میں پانی نہیں پی سکتا، میرا گلا خشک ہو گیا، اس میں کانٹے چبھ رہے ہیں. اور آپ بھی گرمی میں بیٹھے ہوئے ہو، جڑ کے بیٹھے ہو. کیوں بیٹھے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے. ٹھیک، مولا زاہد صاحب نے مجھے کیوں بلایا؟ اللہ راضی ہو جائے. یہ میرے پاس بیٹھے ہیں، آپ میرے پاس بیٹھے ہو، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اللہ راضی ہو جائے. لیکن اللہ بے نیاز بھی ہے، کریم بھی ہے، چاہے تو راضی ہو، چاہے تو نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ اپنے گناہوں پہ ڈر ہے، رحمت کی آس ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا، کل انہوں نے توڑ لگا دی. تو اللہ نے کہا ما عجلک، دوڑ کے کیوں آئے ہو؟ عجلت الیک رب لترضیٰ، یا اللہ میں دوڑا اس لیے ہوں، تو مالک میں نوکر. مالک بلائے، نوکر بھاگ کے آئے تو مالک خوش ہوتا ہے. یا اللہ تو راضی ہو جائے، اس سے دوڑ کے آیا ہوں. ساری دنیا سے اللہ کہتا ہے رضوان من اللہ اکبر، مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو، مجھے راضی. اگر میری تقریر میں ایک سیکنڈ بھی ریاکاری کا آیا تو ساری میرے منہ پہ مار دی جائے. اللہ کہتا ہے مجھے راضی کرو. ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے اے میرے حبیب میں نے تجھے راضی کرنا. یہ فرق، میں نے تجھے راضی کرنا. کمال ہے، یہ آئے کمال ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا، عام ترجمہ جو سب مفسرین کرتے ہیں، روشن دن کی قسم اور کالی رات کی قسم. ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں، ہم آپ پہ ناراض. امام راضی کے دو ترجمے بتاتا ہوں، مزہ آ جائے. والضحیٰ میرے محبوب آپ کے روشن علم کی قسم. واللیل اذا سجا آپ کی ستاری کی چادر کی قسم جس میں آپ امت کے مجرم چھپا لیں گے قیامت کے. اس سے بھی خوبصورت ترجمہ امام راضی بڑی
اتھارٹی اس لیے میں آسانی سے کہہ دیتا ہوں کیونکہ پیچھے بولنے والا بہت کہنے والا بہت زبردست آدمی ہے، رازی فخر الدین رازی والضحا، میرے محبوب تیرے خوبصورت چہرے کی قسم، تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ ام و معبد کو بیچ میں لاؤں گا یہاں، جس نے میرے نبی کا حلیہ بتاتے ہوئے کہا رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه خجلا ولم تزر به سهلا وسيم قصيم في عينيه دعت في أشباره وطف في صوته سهل في لحيته كثافة في عنقه سطع أزج أقرا أقهل أحور ان تکلم علاه البہا و ان سکت علاه الوخا۔ یہ میرے نبی کا بلیہ ہے، الفاظ نہیں ہے، جادو ہے، الفاظ نہیں ہے، نغمہ ہے، الفاظ نہیں ہے، موسیقی ہے۔ وہ کہتی ہے میں نے ایک نوجوان دیکھا، اپنے خامد کو بتا رہی، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آیا ہو، ہاں جیسے 14ویں کا چاند زمین پہ آ گیا۔ کیا پرسن ہے، کیا کمال ہے، کیا جلال ہے، ایسا خوبصورت، نہ موٹا کہ بدصورت ہو، نہ پتلا کہ بے روبہ ہو، حسن اس کا غلام، جتنا دیکھوں میرا جی نہ بھرے، جدھر سے دیکھوں حسن غلام نظر آئے، بولے تو نور چھا جائے، چپ ہو تو وقار چھا جائے، آنکھیں کیا تھی جیسے جھیل ہو، جیسے سمندر ہو، اوپر پلکیں کیا تھی جیسے بادلوں کا سایہ ہو، اسی خوبصورت آنکھ، ایسی لمبی پلکیں، ایسی خوبصورت گردن، ایسی خوبصورت داڑھی اور ایسی پرکشش آواز کہ دل کو پکڑ لے، جادو کر جائے، دل کو کھینچ لے، دل کو پکڑ لے، ایسی خوبصورت آواز، یہ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یقیناً یہ ترجمہ ہوگا کہ میرے محبوب مجھے آپ کے روشن چہرے کی قسم۔ حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے، میرے ہم محبوب کو دیکھتے دل چیر کے بیٹھ جاتے۔ آپ کپڑا سی رہی تھی، کپڑا سوئی گر گئی، کمرے میں اتنی روشنی نہیں تو ٹٹول رہی، مل نہیں رہی، میرے نبی کمرے میں داخل ہوئے، آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی۔ کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، سارے عالم کے نبی، سارے زمانوں کے نبی، فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طاغہ، میں یاسین۔ محبت اتنی زیادہ ہے کہ ایک نام میں پوری نہیں اتر رہی، تو کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طاہا، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی الی اللہ، کبھی سراج منیر، کبھی رحمت للعالمین، کہیں عزیز، کہیں حریص، کہیں رقوف، کہیں رحیم۔ یہ میرا نبی ہے جو قرآن میں پھیلا، کائنات میں پھیلا، جس کی نسب پوری آدم تک جاتی ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معب بن عدنان بن اوک بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بود بن قنوال بن ضبیل بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلا بن طابخ بن جانم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الطوا بن حمطان بن سنبر بن یفربی بن یحزن بن یلحن بن العوا بن علی بن زیشان بن لیسر بن اخناق بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آبد بن ناہور بن سروب بن رعوب بن فاکد بن عاردر بن الفرشاد بن سان بن نوح بن لامب بن متوشال بن ریس تلیرم بن ولرئیل بن خینان بن آنوش بن شیسو بن قادم علیہ السلام۔ وأحسن من كلام تركت عيني وأجمل من كلام تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا خير من دفن في القاء أعظمه فطاب من ذيبهن القع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاء وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحبك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم
نسیما جانب بتہا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن ببر کی جان گشتاکم درانجا فدا روزہ خیر البشر کن کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، جو یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ تک جانے کا راستہ ایک ہی ہے، ایک ہی، جیسے اللہ ایک ہے، جانے کا راستہ ایک ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ جیسے اللہ بہت بڑا، اللہ کا حبیب اس کے بعد بہت بڑا، یہ دونوں مل کے کہہ رہے ہیں روزہ رکھ۔